बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, इस साल का हमारा 92@8 का ये आखिरी प्रोग्राम है। साल 2016 रुखसत होने को है और हर जाता हुआ साल अपने पीछे बहुत सारी यादें छोड़ जाता है। कुछ तल्ख होती हैं और कुछ बहुत अच्छी यादें भी रह जाती हैं। आज इस प्रोग्राम में 2016 का जायज़ा लेंगे, एक राउंड अप, एक रिव्यू जो है वो आपके सामने रखेंगे। वो तमाम चीज़ें जो इस साल के अंदर हुई, ज़ाहिर है तमाम चीज़ें तो हम कवर नहीं कर सकते इस महदूद वक्त के अंदर, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें आप तक पहुँचाई जा सके और उस हवाले से प्रोग्राम में बात हो सके वो ज़रूर किया जाए। ज़रा सबसे पहले हम जिक्र करते हैं उन वाक़यात का जो कि हमारे लिए शायद बहुत अफसोसनाक भी रहे। वो शख्सियात, वो बहुत मशहूर शख्सियात जो इस साल हमसे जुदा हुई, हमसे बिछड़ गईं, ज़रा उनका पहले तज़किरा करते हैं। 10 फरवरी को इसी साल मारूफ ड्रामा निगार और अजीम अदीबा फ़ातिमा सुरैया बजिया साहिबा की वफ़ात जो है वो हुई। 22 जून 2016 को अमजद साबरी साहब, एक बहुत मशहूर कव्वाल, उनका कत्ल हुआ और उनका भी केस अभी हम देख रहे हैं कि उसका कोई नतीजा हमारे सामने नहीं आया है। इस केस के हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर अगर तीसरी शख्सियत का जिक्र किया जाए, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उनकी वफ़ात जो है वो हुई। इसके अलावा मशहूर मॉडल कंदील बलोच का कत्ल और इनका जो केस था उसका भी अभी कोई नतीजा जो है खातिर ख्वाह वो हमारे सामने नहीं आया है। बड़े कम अरसे में कंदील बलोच ने अपना नाम बना लिया था और हमने देखा कि जिस अंदाज़ में उनका कत्ल किया गया इंतहाई अफसोसनाक था। इसके अलावा अगर हम बात करें, शोहरा आफाक क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद साहब जो हैं वो दुनियाए फ़ानी से रुखसत हुए इसी साल। उनके अलावा सेनेटर जहांगीर बदर साहब जो हैं उनकी वफ़ात हुई नवंबर में इसी साल, हमने देखा। और इसके अलावा अभी जो रीसेंट वाक़या था, जो PIA का जहाज़ क्रैश हुआ, चित्राल से जो टेक ऑफ किया था, उसमें अगर ज़िक्र करें तो जुनैद जमशेद साहब के अलावा 47 तकरीबन जो लोग हैं वो बताए जाते हैं जिनकी डेथ हुई थी। इंतहाई अफसोसनाक सानहा था ये हम सब के लिए। ये वो तमाम शख्सियात जिनका ज़िक्र हमने आपके आगे किया जो 2016 में हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुई। अब अगर थोड़ी हम सियासत के हवाले से बात करें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। अगर आगाज़ देखा जाए तो मार्च में ही मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो वापस आते हैं मुल्क में। कराची में उनकी वापसी होती है और अपने कायद, मुत्तहिदा के कायद के ख़िलाफ़ एक इल्ज़ामात की बौछार करते हैं और उसके बाद एक अपनी पार्टी जो है वो उसका ऐलान कर देते हैं, पाक सरज़मीन पार्टी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से वो कोशिश कर रहे हैं और मुत्तहिदा से अपने आप को अलग रखे हुए हैं और इल्ज़ामात उसी तरीके से जारी हैं। एक तो ये हुआ। इसके बाद साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो ख़राबी सेहत की वजह से मुल्क से बाहर चले गए थे इसी साल। गो क्या वो कहते हैं कि जल्द वापस आएंगे, तो अब देखते हैं कि अगले साल अगर 2017 में उनकी वापसी का इरादा होता है तो कब होगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर इसी साल हमने देखा कि पैनामा लीक स्कैंडल, जिसका बड़ा चर्चा है, बहुत शोर है जिसका, उसका इंकशाफ किया गया। ये केस आला अदलिया के अंदर भी मौजूद है और इस पे भी अगले साल, नए साल से जो है इस पर इसकी समाअत शुरू होनी है, नए बेंच जो ने समाअत इसकी करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 अहम शख्सियात के साहबजादे, यानी साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब के साहबजादे शहबाज तासीर और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी जो हैं वो बाजियाब हुए थे इसी साल। एक अच्छी खबर थी उनके अपने ख़ानदानों के लिए भी जो हमने देखी। इसके अलावा करप्शन स्कैंडल के हवाले से एक बलूचिस्तान के अंदर मेगा करप्शन स्कैंडल हमने देखा इसी साल कि एक चीफ सेक्रेटरी के घर से अरबों रुपए निकले, अरबों रुपए जो हैं वो बरामद होते हैं। खैर उसका अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं है, उसका भी अगर वक्त मिला तो जिक्र करेंगे कि नाब ने जो तरीका कार इख्तियार किया कि 2 अरब दें और उसके बाद आप अपनी जान छुड़ाएं और फिर जो करप्शन के पैसे हैं आपके पास मौजूद उससे ऐश करें, अयाशी करें। बहरहाल ये इसका अंजाम था। इसके अलावा इस साल कश्मीर में इंतखाबात हुए जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक वाज़े कामयाबी हासिल की और जिसका सेहरा जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को अभी तक दे रहे हैं कि हर जगह से हमें कामयाबी हासिल हो रही है। बहरहाल इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आया था पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और PTI की तरफ से भी। यहाँ पर भी धांधली का शोर जो है वो हमने सुना था।
اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب واپس آئے تھے اور اپنے قائد کے خلاف انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ کی تھی، اسی طریقے سے جو الطاف حسین کے فوج مخالف یا پاکستان مخالف بیانات تھے، جو نعرے تھے، اس کی وجہ سے MQM 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اسی سال، اور جس کی سربراہی جو پاکستان MQM کا دھڑا ہے فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور پارلیمان کی بات کریں تو خواتین کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا اچھا اقدام ہم نے دیکھا کہ اینٹی ریپ اور آنر کلنگ بل جو ہے وہ پاس کیا گیا خواتین کے لیے اسی سال یہاں سے پاکستان کی پارلیمان سے، یہ ایک خوشائند اقدام ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ CPEC منصوبے کا آغاز جو ہے باقاعدہ طور پر وہ ہوا، اور جس کو ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی ترقی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا، تو اس کا باقاعدہ آغاز بھی اسی سال ہم نے دیکھا ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی، جنرل راحیل شریف صاحب رخصت ہو گئے، آرمی کی جو چینج آف کمانڈ ہے وہ ہم نے دیکھی، نئے آرمی چیف جو ہیں وہ آ گئے ہیں، باجوہ صاحب انہوں نے کمان سنبھال لی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جمہوریت کے لیے جو سب سے اہم مرحلہ جس کو قرار دیا جاتا ہے، یا جمہوریت کی جو اصل روح قرار دیا جاتا ہے، وہ بلدیاتی انتخابات کو دیا جاتا ہے۔ تو اس سال جو بلدیاتی انتخابات کا آخری اور فائنل مرحلہ تھا وہ ہم نے دیکھا کہ پورا ہوا، اور وہ انتخابات جو ہیں ابھی 21 دسمبر کو ہی ہوئے ہیں، اسی مہینے ہوئے ہیں اس سال کے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہوئی، پاکستان کی سیاست میں ایک تبدیلی آئی، خود ساختہ جلاوطنی ختم ہوئی، آصف زرداری صاحب کی، سابق صدر صاحب کی، اور 23 تاریخ کو وہ وطن میں واپس آ گئے، اور انہوں نے اب کیا سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کا جو اعلان کر رکھا ہے، کیا وہ اگلے سال میں پورا ہو پائے گا؟ کیا وہ اگلے سال میں چیزیں کر پائیں گے جو وہ کلیم کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اچھا، اچھی چیزیں بھی جو ہوئی ہیں تھوڑا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سال پاکستان کے لیے اچھی چیز یہ ہوئی کہ شرمین عبید چنوئے، جن کو پہلے بھی ایک آسکر ایوارڈ مل چکا ہے، انہوں نے دوسری بار جو ہے وہ آسکر ایوارڈ جیتا اور پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کے لیے اچھی خبر تھی۔ پھر اگر ہم کھیل کی بات کریں، کرکٹ کی بات کرتے ہیں، تو پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی مرتبہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم بنی، یہ بھی اعزاز پاکستان کو اسی سال حاصل ہوا۔ اور پھر ایک تصویر اسلام آباد میں ایک چائے والا کی مشہور ہوئی، اور وہ ایسی وائرل ہوئی کہ وہ چائے والا جو ہے وہ چائے والا نہیں ہے، وہ ارشد خان جو ہے معمولی ارشد خان نہیں رہ گیا، بلکہ وہ ایک ماڈل بھی ہے، اور بڑے بڑے آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ اس سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، راتوں رات جو ہے وہ سٹار ایک اس سال ہم نے ایک چائے والا کو بنتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو یہ تو کچھ سیاست کے حوالے سے بھی خبریں اور ان شخصیات کے حوالے سے بھی خبریں جو اس سال ہم سے رخصت ہوئیں۔ ذرا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو ضرب عضب آپریشن، یا جس انداز میں اس سال بھی کراچی کے اندر، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے اندر آپریشن جاری رہا رینجرز کا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی حالات میں بہتری تو آئی ہے۔ ضرب عضب میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس کو تمام لوگ سراہتے ہیں، ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو جنگ ہے یہ ابھی بھی جاری ہے، اور اس سال 2016 میں دہشت گردی کے 19 واقعات ہم نے دیکھے ہیں، ان کا بھی ذرا تذکرہ کرتے چلیں۔ یہ سٹارٹ ہم کرتے ہیں جنوری سے، اور آہستہ آہستہ جو واقعات ہوتے گئے اس سال، سب سے پہلے تو کوئٹہ میں پولیو سینٹر کے قریب ایک دھماکہ ہوا تھا، پھر باچا خان یونیورسٹی میں دہشت گردانہ حملہ ہوا اس سال، پھر بلوچستان کے ضلع یوب میں کنٹونمنٹ ایریا میں نماز جمعہ کے دوران ایک خودکش حملہ ہوا، کوئٹہ میں FC کی گاڑی پر خودکش حملہ، ضلع چارسدہ کی مقامی عدالت میں خودکش حملہ ہوا، پھر ملازمین کو پشاور لے کر جانے والی بس پر ایک حملہ ہوا تھا اسی سال مارچ کے اندر، پھر 27 مارچ کو ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ، ایک افسوسناک سانحہ ہم نے دیکھا تھا لاہور میں گلشن اقبال پارک کے اندر، اس کے مین گیٹ پر خودکش حملہ جو ہے وہ ہوا تھا، جس میں ایک بڑی تعداد میں 74 افراد جو ہیں وہ جان بحق ہو گئے تھے۔ پھر 19 اپریل کو مردان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفتر کے باہر خودکش حملہ ہوا تھا۔ 22 جون کو جو ہم نے پہلے بتایا تھا وہ شخصیت جو ہم سے رخصت ہوئی، مشہور قوال امجد صابری صاحب، کراچی میں ان پر جس طریقے سے فائرنگ کی گئی تھی اور وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ 8 اگست کو اسی سال کوئٹہ میں ہسپتال کے باہر خودکش حملہ ہوا تھا، اور جس میں ہم جو ہماری عدلیہ ہے، ایک لائرز کی ایک کریم جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو گئی تھی، وہ ہم سے بچھڑ گئی تھی اس کے اندر۔ پھر 2 ستمبر کو مردان ڈسٹرکٹ کورٹ میں خودکش حملہ ہوا،
پھر شکارپور میں خودکش حملہ ہوا تھا 13 ستمبر کو، اور محمد ایجنسی میں جمعے کی نماز کے دوران خودکش حملہ کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں 3 دہشت گردوں نے پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا تھا، جس میں 60 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اور تقریباً 200 سے زائد جو ہیں وہ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ ایک بڑا انسیڈنٹ تھا اس سال دہشت گردی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں۔ پھر کوئٹہ کے قریب چمن میں ایک بم حملہ ہوا تھا۔ محمد میں 4 خودکش حملہ آوروں نے حملہ کیا تھا، جس میں 2 FCC اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اسی سال 26 نومبر کو۔ اور پھر اس کے علاوہ گوادر میں تیل کے ذخائر تلاش کرنے والی کمپنی جو ہے اس کی گاڑی پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا۔ تو یہ کل واقعات 19 دہشت گردی کے واقعات ہیں جو اس سال ہم نے دیکھے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہم جوڈیشری کی بات کرتے ہیں۔ جوڈیشری میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو سپریم کورٹ میں ایک بڑا اہم کیس لگا ہوا ہے، پاناما کیس جو ہے، پاناما لیکس کے حوالے سے جو انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پرانا بینچ تو ٹوٹ گیا، نئے چیف جسٹس صاحب بھی آ گئے، اب وہ نیا بینچ بنے گا۔ نیا بینچ جو ہے وہ اگلے سال سے اس کی سماعت شروع کر دے گا، جنوری کے پہلے ہفتے میں اس کی سماعت ہونی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے لوور کورٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کی حالت بھی کافی افسوسناک دکھائی دیتی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو پہلے 2014 تک جو زیر التوا مقدمات یعنی عدالتوں کے اندر پینڈنگ کیسز تھے ان کی تفصیل اگر بتاؤں تاکہ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2 سال کے بعد کیا صورتحال ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ڈیٹا ہے 31 دسمبر 2014 تک کا زیر التوا مقدمات کی تفصیل تھوڑی آپ کو بتاتے چلیں۔ ان کی تعداد ہے 17,54,420۔ یہ تعداد 2014 کے آخر تک 31 دسمبر تک ریکارڈ کی گئی تھی پینڈنگ کیسز کی۔ اور 2014 میں پنجاب کی جو ماتحت عدالتیں ہیں انہوں نے 18 لاکھ کیسز تقریباً نمٹائے بھی تھے، لیکن اسی دوران 20,37,000 کیسز نئے بھی دائر ہو گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مزید 1,44,422 مقدمے جو ہیں وہ ہائی کورٹ بھیجے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر حالات یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں ایسے ہی رہے، یہ جو تعداد ہے مقدموں کی، کیسز کی اسی طریقے سے بڑھتی رہی، تو ایک اندازے کے مطابق اگلے 15 سال میں پاکستان میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 50 لاکھ سے بھی تجاوز کرنے کا خدشہ ہے۔ اب یہ 2014 کا فگر تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں 15 نومبر 2016 تک کا جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس میں اگر پینڈنگ کیسز کی بات کریں تو یہ تمام عدالتیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، پنجاب کی ضلعی کورٹس ہیں، سندھ کی، KPK، بلوچستان یا اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ، تو 30 لاکھ مقدمات یہ تعداد ہے، یہ پینڈنگ کیسز ہیں ہماری عدالتوں کے اندر۔ لیکن ذرا آپ اکانومی پہ بھی نظر ڈالتے ہیں۔ ہماری حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بڑی بہتری آئی ہے، اور جو ہمیں ڈیٹا یا فگر اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں تو تمام وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے یہ حالت تھی اب ہم نے یہ حالت کر دی ہے۔ لیکن جو معیشت پہ سب سے بڑا بوجھ پڑا ہے وہ آپ کے قرضوں کی وجہ سے پڑا ہے، جو ملکی اور غیر ملکی قرضے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہم وہ فگر رکھتے ہیں جو قرضوں کا ایک مجموعی بوجھ ہے اس وقت پاکستان کی معیشت پر، وہ ہے $72 بلین، اور اگر روپوں کی بات کریں تو 22,000 ارب روپے بنتا ہے۔ گو کہ ہماری کچھ اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ اس سے بھی زیادہ فگر جو ہیں وہ کوٹ کرتی ہیں، لیکن یہ بڑے محتاط اندازے کے مطابق جو ڈیٹا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس میں جو ملکی قرضے ہیں وہ 14,779 ارب ہیں، اور غیر ملکی قرضوں کے بتاتے چلیں اس حوالے سے 7,200 ارب کے غیر ملکی قرضے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی معیشت پر جو سب سے بڑا بوجھ ہے اس وقت وہ قرضہ کے حوالے سے، وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا حجم کتنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیں PIA کی کیا حالت ہے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے، جو چھوٹے اسمال انڈسٹریز ہیں ان کی کیا حالت ہے۔ اسی سال ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا، پنجاب کا خاص کر کسان جو تھا وہ سڑکوں پر تھا، لاہور کی سڑکوں پر تھا، احتجاج کر رہا تھا، تو کاشتکار جو ہیں وہ بھی کافی ہمیں پریشان دکھائی دیے اسی سال۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اب ایک شعبہ جس کی تھوڑی بات کرتے ہیں، جس نے پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا کہنا چاہیے تھوڑا ایک اچھی خبر جو ہے وہ دی، ریوائیول آف فلم انڈسٹری۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں فلمیں بننا شروع ہوئیں اور اچھی اور معیاری فلمیں بننا شروع ہوئیں۔ چند مشہور فلمیں جو اس سال ہم نے دیکھیں وہ ایکٹر ان لا، لاہور سے آگے، جانان، ہو من جہاں، بچانا، مالک پہ آپ کو یاد ہوگا پابندی لگ گئی تھی اور اس کے بعد پابندی اٹھائی گئی تو دوبارہ یہ مووی جو ہے وہ سنیما میں دکھائے جانے لگی۔ پھر اس کے علاوہ دوبارہ پھر سے زندگی کتنی حسین ہے، ماہ میر اور بہادر،
یہ فلمیں 2016 میں پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے انہوں نے اچھا بزنس بھی کمایا، اچھی موویز تھیں، معیاری موویز تھیں، ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور ایل او سی پر جو حالت تھی، جس طریقے سے بھارتی خلاف ورزی جاری تھی ایل او سی کی، اس کے بعد ہم نے اس سال یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاکستانی سنیما گھر مالکان ہیں انہوں نے پابندی لگا دی تھی بھارتی فلموں کی نمائش پر، اور یہ کہا تھا کہ صرف اور صرف پاکستانی موویز جو ہیں وہ دکھائی جائیں گی. لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ اس پر بحث مباحثہ چلتا رہا کہ پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بے روزگار ہو رہے ہیں، بہت زیادہ بری حالت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد وہ پابندی جو ہے وہ اٹھا لی گئی. خود سے پابندی لگائی تھی ہمارے سنیما گھروں کے مالکان نے، اور خود ہی سے اس کو پھر اٹھا لیا اور کہا کہ جی اب ہم بھارتی فلموں کی نمائش جو ہے وہ کریں گے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس سال تھوڑا سا ظاہر ہے اس محدود وقت میں ہم تمام چیزیں تو نہیں بتا سکتے، لیکن مین جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم اسی پر فوکس بھی کریں گے کہ آپ کی معیشت اس سال کہاں رہی، آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، آپ کی سیاست میں جو چینجز آئی ان کی وجہ سے یہ سال کیسا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ جو عدلیہ کی بات ہوئی، جوڈیشری کی بات ہوئی، جو اہم ستون ہے اس ریاست کا، اس پہ بھی بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کروا دوں، تینوں ہمارے ماہرین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں تو ہمارے ساتھ ریناؤنڈ پولیٹیکل اینڈ ڈیفنس اینالسٹ جنرل اعجاز اوان صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. لاہور میں ہمارے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں، فارمر پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر فائنانس منسٹر ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آتے ہی اس ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اپنے پینل کے سامنے سوالات رکھیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. 2016 کا جائزہ آج ہم پروگرام میں لے رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آج ہمارا اس سال کا، کیونکہ یہ آخری پروگرام ہے، 2016 رخصت ہونے کو ہے، اس سال کیا کیا چیزیں ہوئیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جنرل صاحب سب سے پہلے ذرا اگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جس طرح ہم نے 2016 میں دیکھا کہ 19 واقعات ہوئے دہشت گردی کے. اوور آل اگر دیکھیں کراچی آپریشن جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری رہا، اس کی کامیابیوں کو، ضرب عصب کی کامیابیوں کا لوگ اعتراف کرتے رہے. آپ کی نظر میں لا اینڈ آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سال کیسا تھا؟ تھینک یو شازیہ. میں اوور آل اگر ہم بات کریں کہ کیسا رہا سال، تو سب سے پہلے تو میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیں ایک ریلیف مہیا کی دہشت گردی کے جو افرید تھا اس سے نمٹنے میں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو دہشت گردی کے واقعات 19 کسی بھی مہذب معاشرے میں یا کسی بھی قوم کے لیے یہ ایک بڑا شرمناک فگر ہے. ہمارے لیے اس لیے ہمیں کم لگتا ہے کہ شاید اس سے پہلے ہم نے زیادہ واقعات دیکھے، بڑی قتل و غارت دیکھی، اور ایک انسیکیورٹی جو مائنڈز میں ریزائڈ کرتی تھی شاید وہ بہت زیادہ پریولنٹ تھی. اور آج ہم بحیثیت قوم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دیر از ریلیف. تو یہ ضرب عصب کی جو کامیابیاں ہیں ان کی وجہ سے، اور جو کراچی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اس میں یقیناً بہت بہتری آئی ہے. اور کراچی کے 2 کروڑ عوام سکھ کا سانس لے رہے ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جان و مال پہلے سے زیادہ محفوظ ہے، ان کے ایسٹس زیادہ محفوظ ہیں. سوری. تو ان سے جو اس وقت بتہ خوری اور اس طرح کے کرائم تھے ان میں تو بہت کمی آئی ہے. لیکن دہشت گردی کے حوالے سے جس طرح سوچا گیا تھا، اور جنرل راحیل شریف has gone home with flying colors and he earned a very good name for himself and for the country. ان کا جو ایک کلیم تھا کہ 2016 دہشت گردی کا ہم انشاءاللہ اس کو آخری سال بنائیں گے، اس میں ہمیں وہ کامیابی نہیں ہو سکی جو ہم چاہ رہے تھے. اور یہ 19 کا فگر بہت بڑا ہے، اور اس میں سے جو 4 انسیڈنٹ ہے وہ اتنے بڑے ہیں. بالکل. اقبال پاک لاہور والا، پھر جو وکلاء کی کمیونٹی جس میں ٹارگٹ ہوئی کوئٹہ میں، پولیس اکیڈمی، پھر ایک شرائن پہ جو حملہ ہوا، اور باچا خان یونیورسٹی کا. یہ اتنے بڑے واقعات ہیں کہ ابھی تک ہمیں اس میں یہ یاد دلاتے ہیں کہ دہشت گردی ابھی تک ہے
اور شاید خدا نخواستہ کچھ عرصہ اور سویلین اداروں کی رسپانسبلٹی تھی وہاں پر فوجی تو آپ کا لڑ رہا ہے وہ تو دہشت گرد مار رہا ہے، لیکن یہاں پر جو چیز آپ نے کرنی تھی، جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس پہ کتنا اگر ہم اس کی وجوہات پہ جائیں کہ کیا ہوا اور کیوں ہم اس کو آخری سال نہیں بنا سکے، تو جتنا کریڈٹ جاتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ان کو I have no hesitation in saying کہ جو جوڈیشل سپورٹ ملنی چاہیے تھی، یہ ایک فائٹ ہے، اس میں ایک جوڈیشل سپورٹ ہے، ایک حصہ کمیونٹی نے ادا کرنا ہے اور ایک سول گورنمنٹ نے اپنی ریسپانسبلٹیز نبھانی ہے، تاکہ یہ جب چاروں یکجا ہوں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم منزل کی طرف گئے۔ اس کی تفصیلات میں مزید بھی جاؤں گی، ڈیٹیل میں بھی ہم بات کریں گے، اور پھر ایک چیز جو ہم بھول گئے تھے، اس سال کلبھوشن یادیو بھی تو پکڑا گیا تھا، ایگزیکٹلی، کہ اس کا کیا بنا وہ بھی ذرا جانیں گے۔ لیکن پہلے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، اکانومی کے لیے، معیشت کے لیے جو دعوے ہیں، جو کلیمز ہیں، جو عوام کے سامنے فگرز رکھے جاتے ہیں کہ جی بڑی اچھی حالت میں ہم نے پہنچا دیا ہے، پہلے تو بڑے برے حال میں چھوڑ کے گئی تھی حکومت، آپ کیسے دیکھتے ہیں معیشت کے لیے یہ سال؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ اکنامک گروتھ جو ہمیں چاہیے، جس قسم کی گروتھ چاہیے، اس قسم کی گروتھ نہیں ہو پائی، اور تقریباً ہم 3.5-4% کے تک جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہوئی ہے، اور انویسٹمنٹ جو اکانومی میں آنی چاہیے تھی وہ ٹارگٹ سے بھی لو رہی ہے، اور تقریباً 15% جی ڈی پی کا انویسٹمنٹ میں آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو رپورٹس ہیں، اس میں یہ جو ڈیٹ کی آپ نے بات کی ہے، وہ بہت زیادہ ڈیٹ کا بلڈ اپ ہے، اور ایکسپورٹس جو ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں فار دی ری پیمنٹ آف اور ڈیٹ سروسنگ فورن لون کا، وہ بہت پریشر میں ہیں اور وہ نیچے آ رہی ہیں۔ سو آئی تھنک کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اکانومی جو ہے خاصی انسرٹنٹیز کا شکار ہے، اور اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جب ختم کیا تو آئی ایم ایف کی ایم ڈی آئی تھی یہاں پہ، اس نے ایک بات کی تھی جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بہت اپرچونٹی ہے اکانومی کے لیے، لیکن اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سال وہ سال تھا جس میں کوئی ریفارمز نہیں ہو سکیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز پہ ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیے گا کہ سی پیک، جس کا ہم بڑا ڈھول بھی پیٹتے ہیں، ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی ترقی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرے گا، حکومت اس کا صحرا اپنے سر لیتی ہے کہ جی ہم نے کیا، ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہوا، اور بہت زیادہ اس پر ریلائے بھی کر رہے ہیں، وہ بھی بتائیے گا جس کا باقاعدہ افتتاح ہم نے اس سال دیکھا ہے۔ دیکھیں، سی پیک کی اگر آپ دیکھیں تو کنٹینیوشن ہے، یہ پرانی جو چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ گوادر کا جو پورٹ بنا تھا وہ آج سے 10 سال پہلے شروع ہوا۔ زو رونگ چی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ مل کے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس وقت سے ہی یہ ایک اسٹریٹجک قسم کا انیشیٹو بنتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ایک نیشنل ٹریڈ کوریڈور تھا جس کو اب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا درجہ دے دیا گیا ہے، تو وچ از اے گڈ تھنگ۔ آئی تھنک یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میں مین ایشو ہے کہ جو لاجسٹکس ہیں وہ پورے پاکستان کے بن جائیں گے، اور پاکستان کنیکٹ ہو جائے گا چائنا کے ساتھ، اور پھر سینٹرل ایشیا میں بھی آپ کی کنیکشنز مل جائیں گے۔ سو ایک ریجنل اکانومی میں پاکستان ایک سینٹرل رول اختیار کرے گا، اور کیونکہ یہ دیکھیں کہ آپ اگر سی پیک کو دیکھیں تو نارتھ میں چائنا ہے، پھر اس کے ساتھ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جس میں رشیا بھی ہے، پھر ایک ای سی او ہے، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جس میں سینٹرل ایشیا بھی آتا ہے، ایران بھی آتا ہے، ٹرکی بھی آتا ہے، افغانستان بھی آ جاتا ہے، پھر گلف کنٹریز کے ساتھ بھی کنیکشن ہے، اور سارک کے ساتھ بھی ہے۔ سو پاکستان ریجنلی ایک سینٹرل پوزیشن اختیار کرے گا، یعنی ریجنل اکانومی میں اگر پاکستان کے کردار کی بات کریں تو وہ کافی اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اوور آل اکانومی پہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب جائیں گے، اور جوڈیشری عدلیہ کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے ان کی نظر میں سال کیسا رہا، ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔
جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بیرسٹر صاحب, عدلیہ کے پاس کافی اہم کیس جس کا آغاز نئے سال کا آغاز جو ہے وہ اس سے ہونے جا رہا ہے. پیناما لیکس کا معاملہ, نیا بینچ اس پر سماعت کرے گا. گو کہ پی ٹی آئی کہہ چکی ہے کہ جی تاخیر ہوئی, اسی بینچ کو فیصلہ دے دینا چاہیے تھا, نہیں ہوا. لیکن بہرحال اوور آل جو لوور کورٹس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, جو پینڈنگ کیسز اتنی بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں 2016 عدلیہ کے لیے, جوڈیشری کے لیے کیسا سال رہا؟ دیکھیں جوڈیشری کا اوور آل تو میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے ہی جوڈیشری ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو آزادی ہے اور جو ان کی ایک سٹیچر ہے اس کو مینٹین کیا ہے اور بلکہ آگے بڑھایا ہے, اور یہ میرا خیال ہے بہت ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. آئین کی بحالی کے لیے, جمہوریت کی بحالی کے لیے وکلا بھی اور جوڈیشری بھی ہمیشہ پاکستان میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا ہے, اور وہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن جو ایک اہم معاملہ جس کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور آپ نے کوئی فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیے, وہ ہے سستا اور فوری انصاف. میرا خیال ہے سب سے بڑا جو چیلنج ہمیں نظر آ رہا ہے اور جس کی ابھی تک ہم کوئی مثبت قسم کا انتظام نہیں کر سکی, جوڈیشری بھی, حکومت بھی, وکلا بھی, وہ ہے جسٹس کی فراہمی جلدی اور صاف شفاف طریقے سے. کیونکہ آپ نے ایک بڑا پرانا فریز سنا ہوا ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ ایک طرح اس کا جو لیگل سسٹم ہے, جو انتظام ہمارا نظام ہے, اس پہ لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ جیلوں میں مر بھی گئے ہیں, ان کے ابھی تک کیسز نہیں سماعت ہو سکے. مجھے پتہ ہے کہ سول کیسز 20-20, 30-30 سال تک چل رہے ہیں اور وہ چلی جا رہے ہیں, جنریشنز ختم ہو رہی ہیں. تو لوگ پھر یا تو اتنا یہ کرتے ہیں کہ وہ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, یا وہ پنچایت سسٹم کی طرف زیادہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارا سسٹم کا, اور یہ چونکہ ہر شہری کا ایک بنیادی حق ہے, تو یہ حکومت کا بھی, ریاست کا بھی, عدالتوں کا بھی, اور میرا خیال ہے وکلا کی بھی ایک فرض ہے کہ وہ اس کو فراہم کریں عوام کو جو صحیح اسٹیک ہولڈر ہے. اور آپ کی کمیونٹی کے ساتھ جو ایک بڑا افسوسناک سانحہ, کوئٹہ سانحہ جو ہوا, اس پہ بھی ذرا میں چاہوں گی بات کریں 2016, کیونکہ اس پہ بھی ڈیمانڈز آئے. آپ کو ہم نے سنا, علی احمد کرد صاحب کو ہم نے ان دنوں میں سنا کہ جو لواحقین ہیں, ان کے ورثہ جو ہیں, ان کے ساتھ جو ہے حکومت کیا کرے, کس قسم کا رویہ ہو, ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں. آپ کو لگا کہ 2016 میں ابھی تک اس پر کام ہوا ہے کچھ؟ دیکھیں جی, یہ تو بڑا ایک مسئلہ تھا جو حکومت کو, میں ایک رپورٹ بھی آئی ہے کمیشن کی جس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, اور ہم بھی بڑی دیر کا کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ سویلین سائڈ پہ, ہماری افواج جو ہے, ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں, وہ تو بہت اپنا فرض ادا کر رہی ہیں اور بڑی باہمت طریقے سے کر رہی ہیں, اور ہم ان کو جتنا بھی سپورٹ کریں اتنا کم ہے. لیکن جو سویلین سائڈ ہے وہ ابھی کمزور ہے. ان کو ابھی اس وار آن ٹیرر کے خلاف اور جو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے وکلا کو اور باقی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو, اس میں وہ بہت حد تک پیچھے ہیں. تو میرا خیال ہے اب جو اگلا سال ہے 2017, اس میں ہمیں لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے جو جسٹس سسٹم کو امپروو کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک تو ہمارا مسئلہ ہے کرپشن کا. آپ دیکھیں کہ کرپشن اتنی سیریس ہے, اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ کرپشن ہماری جوڈیشری میں بھی ہے, ہماری وکلا میں بھی ہے, ہماری حکومتوں میں بھی, ہر ادارے میں یہ کرپشن چلے گئی ہے, اور یہ ایک بڑا سیریس ایفیکٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے ہمارے کرپشن کا خاتمہ ہر ادارے سے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے, اور ریفارمز جوڈیشری میں یا دیگر اداروں میں وہ بھی ناگزیر ہیں. جنرل صاحب, اس سال مودی کا آنا, کلبھوشن یادیو کا پکڑا جانا, ایل او سی پر جو حالات کشیدہ رہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ بھارت کے ساتھ تعلقات اور اس پر پالیسیز؟ شاید جو کلبھوشن یادو ایک لائف ٹائم اپرچونٹی تھی کہ را کا ایک نہ صرف ایجنٹ ہینڈلر, ایک کمانڈر کرنل رینک کا جو ملک کے اندر سے پکڑا گیا, اور اس نے اپنی کنفیشن کی. وہ کنفیشن ٹیلی ویژن پہ بھی آئی, بہت سارے لوگوں نے سنی. اس کا ایک ایکمپلس پکڑا گیا, پھر اس نے اپنی پوری چین جو تھی را کی اس کو ایکسپوز کیا کہ مجھے کیسے لانچ کیا گیا. اس کے اوپر بھی حکومت نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا, اور اس کو نہ ہم انٹرنیشنلی ہی ایکسپوز کر سکے انڈیا کو جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا.
بلکہ بائیلیٹرل بیسس پہ بھی ہم نے اس کیس کو اس طرح پرسو نہیں کیا. تو یہ اگر ساری چیزیں ہم ملا کر دیکھیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر میں ابھی تک بہت کچھ کرنا باقی ہے, اور انفارچونیٹلی جہاں ہم پہنچنا چاہتے تھے 2016 میں وہاں ہم نہیں پہنچے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے اس نوٹ پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم تینوں مہمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب 2016 کا جو تجزیہ کر رہے ہیں, معیشت کے حوالے سے بھی, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی, جو سیاسی چینجز آئیں وہ بھی ہم جنرل صاحب سے ذرا آ کے بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ 2017 کا آغاز جو ہے اس حوالے سے کیا تجاویز دیں گے کہ 2017 کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے, جو 2016 میں ہم کرنا چاہتے تھے یا حکومت ہماری کلیم ضرور کرتی تھی لیکن ممکن نہیں ہو پایا. اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. 2016 میں جو ایونٹس ہوئے اس پر ہم بات کر رہے ہیں, ایک ریویو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور 2017 میں کیا چیزیں ہونی چاہیے اس پہ اب تجاویز پہ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو معیشت کے حوالے سے 2017 میں جو حکومت 2016 میں نہیں کر سکی وہ کیا چیزیں ہوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ 2016 میں حکومت کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اکانومی کی پالیسیز اتنی زیادہ کامیاب رہیں کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کو, اسحاق ڈار صاحب کو, ایک ایوارڈ بھی مل گیا تھا. ذرا مجھے اس ایوارڈ کی حقیقت بھی پلیز بتائیے گا. وہ تو ایوارڈ ایک جرنل تھا وہاں پہ, ایمرجنگ مارکیٹ, اس نے یہ ایوارڈ دیا تھا اور ویسے ڈسپلے کیا گیا تھا کہ یہ IMF کی طرف سے دیا گیا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از اٹ وازنٹ اے ریئل ایوارڈ. بٹ اصل بات یہ ہے کہ یہ 2017 میں اگر ہم سی پیک کی امپلیمنٹیشن دیکھیں تو لاجسٹک سائڈ تو ہماری ٹھیک چلتی رہے گی, لیکن یہ جو کولے کے پلانٹس ہم لگا رہے ہیں اس کے نیچے, سی پیک کے نیچے, وہ ہمارے لیے بڑے وبال جان بنے گے, کیونکہ وہ ایک پرانی ٹیکنالوجی بھی ہے, بہت مہنگے بھی ہیں, انوائرمنٹ کو ڈیمیج بھی کرے گی, اور اس کی وجہ سے ہم بے شمار یہ دے رہے ہیں, سوورن گارنٹیز دے رہے ہیں, اور کیونکہ ہمارا ڈیٹ کی پوزیشن بھی کمزور ہے, اوپر سے سوورن گارنٹیز بھی ہم زیادہ دے رہے ہیں, تو اگر ہماری ایکسپورٹس اگر نہیں اٹھیں گی 2017 میں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت وبال جان بن جائے گی, ڈیٹ سروسنگ جو ہے. سو آئی تھنک کہ 2017 کا جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی پروڈکٹیوٹی, پاکستان کی اکانومی کی کمپیٹیونیس, ایکسپورٹس کا اوپر واپس سے آنا, اور یہ بیلنس آف پیمنٹس کو کنٹرول میں رکھنا, اور IMF کے پاس دوبارہ نہ جانے کی سچویشن کریٹ ہو. یہ آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ہوگی. تو آپ کو ڈیٹ بھی مینیج کرنا پڑے گا. جاتے جاتے یہ بھی بتائیے گا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز 2017 میں انتخابات بھی دیکھ رہی ہیں, آپ کو 2017 میں انتخابات ہوتے نظر آتے ہیں؟ آئی تھنک کہ پاسبلٹی ہے, بٹ یہ بھی تو ہے کہ الیکشن کیمپین تو شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, آپ بھی ذرا اس پہ رائے دیجیے گا 2017 میں کہ آپ کی نظر میں انتخابات آپ کو نظر آ رہے نہیں آ رہے, اور 2017 میں آپ کی طرف سے جوڈیشری کے ادارے کے لیے کیا تجاویز ہوں گی, کیا ہونا چاہیے؟ میں پہلے تجاویز پہ آتا ہوں. مجھے 4-5 چیزیں بہت اہم نظر آ رہی ہیں. ایک تو ہیومن رائٹ کے اینگل سے میرے خیال کے مطابق ہمیں ایک نئی جنگ شروع کرنی پڑے گی اس سال, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی, اور وہ جنگ ہے تعلیم و تربیت کی. ہمیں ایجوکیشن کی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, جو بنیادی حق ہے, ہمیں یہ 20 سال کا پلان اس سال امپلیمنٹیشن اس کی شروع کر دینی پڑے گی, ورنہ ہماری قوم پیچھے جاتی جائے گی. نمبر 2 میرا خیال ہے جو ہیومن رائٹ ہے پانی. ہم نے پچھلے سال بھی اور پچھلے سالوں سے پانی کو ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا. میرا خیال ہے اگر 2017 میں کالا باغ ڈیم کو ہم واپس شروع کر دیں تو کیا بات ہو. اور نمبر 3 میرا خیال ہے ایک اور جو کرائسس پانی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ ہے ایگریکلچر کا. ایگریکلچر کی پروڈکشن کو ہم نے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ابھی تک نہیں دونوں کا سمجھوتا کیا. اس کے علاوہ میرا خیال ہے ہمارا جو پولیس سسٹم ہے وہ بہت بالکل ہی نکارا ہو گیا ہوا ہے, وہ اس میں اتنی کرپشن آ گئی ہے,
اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انویسٹیگیشن ٹھیک ہو, اور انویسٹیگیشن ٹھیک ہوگی تو آپ کا جوڈیشل سسٹم بہتر ہوگا. جہاں تک وکیلوں کا اور ججز کا تعلق ہے, میرا خیال ہے ہمیں بھی اب اپنا رول ادا کرنا ہے اس سال, جو ہم نہیں کر سکے پوری طرح, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 7-8 گھنٹے ہوتے ہیں کورٹ ٹائمنگ کے, ہم اس پہ اسٹرائکس نہ کریں, اس پہ دل کی طرح جو مین سٹیک ہولڈر ہے دل لگا کے کام کریں تاکہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں. اور آخر میں میرا خیال ہے کہا تھا کہ فوری اور سستا انصاف لوگوں کو دینا, سائلین کو دینا, وہ اہم ذمہ داری. اور میرا خیال ہے ایک اور آخری چیز, 2017 میں آپ کو انتخابات نظر آتے ہیں. جی, میرا خیال ہے جو پناما کا جو کیس چل رہا ہے, اس کو کیس کا جو بھی فیصلہ ہو, یہ ایک مورل اتنا اس کا ہائپ بن گیا ہے اس کا, کہ مجھے لگتا ہے کہ 2017 میں اگر یہ چلتا رہا اسی طرح معاملہ تو شاید انتخابات ہی بہتر ہوں, تاکہ ایک بار عوام ہی فیصلہ کرے. اگر نہ عدالتیں کر سکیں نہ پارلیمنٹ کر سکے تو ہو سکتا ہے پھر عوام کو ہی فیصلہ کرنا پڑے کہ کیا یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہم جنرل صاحب 2017 میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ بہت چینجز آ گئیں, سیاست میں بھی چینجز آ گئیں. زرداری صاحب واپس آ کر کہہ کے کہ جی اب پیپلز پارٹی بھی تیاری پکڑے اور عوامی رابطہ مہم شروع ہو گئی, پی ٹی آئی کی بھی شروع ہو گئی. 2017 میں الیکشن کہہ رہے ہیں کہ جی ہوں گے. انتخابات دیکھ تو رہا ہوں, اس لیے کہ جیسے ابھی بات کی ظفر صاحب نے, جو موجودہ حکومت ہے یہ بالکل مفلوج ہو کے رہ چکی ہے. اس کے تمام وزراء میڈیا پہ بیٹھ کر اور کارنر میٹنگ میں مصروف ہیں اپنے پرائم منسٹر کے دفاع میں. حکومت مجھے چلتی نظر نہیں آ رہی. ایک جو سب سے بڑا غلط بات جو ہونے جا رہی ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہونی تھی وہ نہیں ہوئی, کوئی اس سسٹم میں بہتری نہیں آئے گی, اور ایک اور جو ہے متنازع انتخابات دیکھنے میں مل جائیں گے اگر جلدی ہوئے تو. اچھا, which is going to be very unfortunate. I have to wind up here. بہت بہت شکریہ جنرل اعجاز اعوان صاحب آپ کا, بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا بھی. اور اب میری آپ سے ملاقات انشاءاللہ اگلے سال نئے سال ہوگی, 2 جنوری کو ہوگی. wish you all a very happy new year. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.